बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे क्या पाक फ़िज़ाइया तुर्किया का कज़लिल्मा जो लड़ाका त्यारा है वो ले रही है। ये बेसिकली बग़ैर पायलट के लड़ाका त्यारा है जिसके हाल ही में ट्रायल्स किए गए हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया जो है वो मुख्तलिफ दिफा के शोबों में खसूसी तौर पर डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से काफ़ी सारे जो उनमें इक्विपमेंट है उसके अंदर जॉइंट दोनों के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। फैसल, तुर्किया का तेज़ी से जो ये बगैर पायलट ड्रोन त्यारे को अदमी शक्ल दे रहे हैं, इसकी बेशतर आजमाइशी मराइल तो मुकम्मल हो चुके हैं, तो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं? जिस तरह आपने बहुत मुश्किल से नाम लिया ना, नाम ऐसा मुश्किल है। तो क्या तो ये इतना ही मुश्किल है, हमारी जुबान नहीं है ना। ये इतना ही मुश्किल जो है ना वो तैयारा भी है। ठीक है, ये त्यारा मुश्किल कैसे हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। दुश्मन के लिए तो मुश्किल है ना जी, दुश्मन के लिए तो मुश्किल है। अच्छा देखिए, त्यारा मुश्किल हो सकता है बगैर पायलट किया ना इसलिए तो बैग के थले उड़ाना। तुर्की का तैयार करदा ही जो है ना, बायरक्तर ने इसको जो है तैयार किया है। कज़लिल्मा इसका नाम है। ये बुनियादी तौर पे एक इंजन पे मुश्तमिल है। इसमें आगे कुछ चीज़ें मज़ीद मॉडिफिकेशंस भी जो है वो हो रही हैं। शायद ही आगे चल के 2 इंजन पे मुश्तमिल हो जाए। जेट इंजन इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। बगैर पायलट बेसिकली बगैर पायलट लड़ाका तैयारा है, लेकिन ड्रोन की तर्ज पे जो है इसको बनाया गया है। सब सोनिक कैटेगरी में है। मुस्तकबिल में ये सुपरसोनिक कैटेगरी में इसको ले जाया जा सकता है। और एक और जो है वो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल एयरक्राफ्ट है या एरियल व्हीकल है, आनका 3। ये दूसरा जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से तैयारा है बगैर पायलट ड्रोन। तो असल में बेहतर मनूवरिंग के लिए चीन का जिस तरह J-20 एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर जिस तरह केनार्ड डेल्टा विंग्स जो हैं वो लगे हुए हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी नस्ब हैं। तो इसी के साथ साथ बेसिकली ये ताकि इसकी मैनूवरिंग बहुत अच्छी हो, एक लड़ाका तैयारे की तरह ही इसकी मैनूवरिंग हो। फिर इसमें इंटरनल वेपन बेस भी मतलब दिए गए हैं। अभी फिलहाल उसमें महदूद जो है वेपन्स स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में ज़ाहिर उसकी तादाद बढ़ेगी जैसे जैसे उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आएंगी। तो स्टेल्थ फीचर जो है इसके अंदर दस्तयाब हैं। एयर फ्रेम जो है वो इंतहाई कम रेडार क्रॉस सेक्शन जो है वो RCS देता है, तो उस लिहाज से इसके अंदर ये खूबियां मौजूद है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ अगर हम कहें तो वो नहीं है। कज़लिल्मा जो है वो 1500 किलोग्राम के करीब हथियार जो है वो ले जा सकता है। तो तकरीबन 6000 किलोग्राम का ओवरऑल इसका मैक्सिमम जो टेक ऑफ वेट जिसको हम कहते हैं वो है इसका। 35000 फुट पे ये परवाज कर सकता है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार जो है जो मकामी सतह पे तुर्की में तैयार करता है, जिसको हम मुराद 200A कहते हैं, वो इसमें नस्ब है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक निज़ाम भी है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग भी है, और इसी के साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है वो इसमें नस्ब है। और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो है वो भी इसके अंदर नस्ब किया गया कि अगर इसके ऊपर कोई अटैक आता है तो ये अपना दिफा कर सके, इसको पहले पता हो। फिर इसी तरह मुख्तलिफ जो है जो सिग्नल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, वो सारे सूट्स जो हैं उसके ऊपर मौजूद हैं। कज़लिल्मा के लिए जो है वो यूक्रेन का जो AI-322 टर्बोफैन इंजन है वो भी उसके भी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, जबकि TLT-25 टर्बो फैन इंजन जो है वो भी उसका भी मुआहदा हुआ है। तुर्की का नवंबर 2021 में जो है ये मुआहदा हुआ था, और उसके बाद जो है ये बेसिकली सब सोनिक इंजन हैं। लेकिन अब एक लेटेस्ट इंजन है वो भी यूक्रेनी साख्ता है, AIF-322, तो उसका मुआहदा भी हो गया है। तो अगर तो इसके साथ 2 इंजन जो हैं वो लगाए जाते हैं या नया इंजन जो है वो एक सिंगल इंजन के साथ अगर इसको ले जाया जाता है तो मेरे ख्याल में वो सुपरसोनिक कैटेगरी में चला जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट्स आजकल जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और बाकी हैं, तो वो सुपरसोनिक कैटेगरीज में है।
قزل علما طیارہ جو ہے وہ 48 فٹ 3 انچ جو ہے اس کی لینتھ ہے، جبکہ پروں کا پھیلاؤ 32 فٹ 10 انچ ہے، اونچائی 10 فٹ 10 انچ ہے، زیادہ سے زیادہ رفتار جو ہے 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، 45,000 فٹ پر پرواز کر سکتا ہے، جبکہ اس کی جو کامبیٹ رینج ہے یا لڑاکا رینج ہے 930 کلومیٹر ہے، جبکہ 5 سے 6 گھنٹے کا اس کا انڈورنس ٹائم ہے، یہ جتنی دیر یہ فضا میں رہ سکتا ہے۔ بیسیکلی جو ہے اس میں 2 ویپنز جو ہیں فی الحال سٹور ہو سکتے ہیں انٹرنل ویپن بے میں، 6 جو ہیں وہ ہارڈ پوائنٹس ہیں اس کے ونگز کے اوپر، اور فضا سے زمین پہ مار کرنے والے اور بحری اہداف کو تباہ کرنے کے لیے مختلف میزلز، لیزر گائیڈڈ بامز اور راکٹس جو ہیں وہ یہ لے جا سکتا ہے۔ قزل علما جو ہے وہ اس انداز میں بیسیکلی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ طیارہ بذریعہ سیٹلائٹ جو ہے اور کمانڈ کنٹرول سسٹم جو ہے اس سے کنٹرول ہو سکے، خودکار انداز میں یہ پرواز بھر سکتا ہے اور لینڈنگ کر سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف جو زمینی بیسز ہیں، بلکہ اگر ہم کہیں کہ ایمفیبیس اسالٹ شپس جو ہیں اور ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کے اوپر سے بھی یہ پرواز بھر سکتا ہے، ان پہ لینڈ ہو سکتا ہے، اور محدود جو رن ویز ہیں اس پہ بآسانی اتر سکتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کی جو وارفیئر ہے اس کے حوالے سے یہ انتہائی کلیدی ہے۔ خالد صاحب ہسٹری کیا ہے قزل علما کی؟ دیکھیں جی اس کی خوبیاں جو ہیں وہ تو فیصل صاحب نے بڑی بتا دی، بڑا نہیں ابھی ایک اور سوال میں اور بتائیں گے۔ جنگ ہی نہ شروع ہو جائے اس چکر میں۔ فیصل صاحب اچھا یہ تو نہیں ہم روکتے ہیں تو یہ اپنے 2-3 اسپانسرڈ قسم کے بندوں سے میسج کرا دیتا ہے یار ٹوکے نہ کرو۔ اچھا نہیں، کمنٹ تو لوگوں کے بھائی اوریجنل اور نیچرل ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ترکیہ کا تیار کردہ قزل علما جو ہے یہ بنیادی طور پر بغیر پائلٹ کا لڑاکا طیارے کے طور پر اس کو سامنے لایا گیا تھا، اور اس کا بنیادی طور مقصد جو ہے وہ سرخ سیب ہے۔ اس کا بڑا جنگوں میں ذکر ہے، ترکیہ کی جو پرانی ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے ارطغرل دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس میں سرخ سیب کا بڑا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ قومی جو ہے اور پھر اس کا کلر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ان کے جھنڈے کو بھی، اور وہ ہمیشہ اس کو دکھاتے ہیں جب کوئی فتح ان کو حاصل ہوتی ہے۔ جی بالکل دیکھ رہے ایسے ہی۔ تو اس کا پہلا ڈیزائن جو ہے وہ 2013 میں سامنے لایا گیا تھا، اور جولائی 2021 میں بہتر ڈیزائن اور تفصیلات جب عوام کے سامنے لائی گئی تھی۔ قزل علما جو ہے اس میں پہلی پرواز 25 ستمبر 2024 کو مکمل کی، جس میں ایئر فریم وغیرہ، انجن وغیرہ اور ایویونکس میں کلیدی بہتری لائی گئی تھی۔ اور بائیکیار کے جو چیف ٹیکنیکل آفیسر ہیں سلجک بائیکیار نے اس نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ اس کی پہلی پرواز 2023 میں ممکن ہو سکے گی، لیکن ترکیہ نے اور بائیکیار کمپنی نے اس منصوبے کو اتنی اہمیت دی اور اتنی جلدی اس میں ترقی کی کہ اس کی پہلی پرواز دسمبر 2022 میں جو ہے وہ یقینی بنا لی گئی۔ اور اس کے بعد بائیکیار کمپنی نے اطالوی کمپنی کے ساتھ بھی اشتراک کیا، جس سے اس لڑاکا ڈرون طیارے کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملی، اور مستقبل قریب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو عالمی لڑاکا طیارہ پروگرام جو ہے اس کے تحت بطور لائل ونگ میں منتخب کر دیا جائے گا۔ اور بائیکیار کمپنی نے اکتوبر 2024 کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس میں بڑے پیمانے پر پیداوار کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ کمپنی نے 2026 سے ایک اعلان کیا تھا کہ ہر سال 10 طیارے جو ہیں وہ تیار کیے جائیں گے 2026 میں آئندہ سال سے، تو اس سے نہ صرف ترکیہ کی دفاع میں مضبوطی آئے گی، پاکستان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور پاکستان کے لیے یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ پاکستان بھی اس کا کسی طریقے سے شراکت۔ اچھا ایک بات ہے، قزل علما کے جو چیف ٹیکنیکل آفیسر یا جو اس کے سربراہ ہیں وہ ان کا صحیح نام جو ہے نا وہ سلجک بائرکتار ہے، تو میں مشکل نام ہے بڑا ویسے بھی نہیں ہوش ڈال دیں، میں تو جو ہے وہ ترکی کے ٹرکش لینگویج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تاکہ اگر وہ کبھی دیکھیں تو ان کا نام صحیح نام تصریح ہو جائے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا معاف کیجیے گا، اچھا جی میری باری کروں حال ہی میں جو ترکیہ نے یہ قزل علما بغیر پائلٹ جو طیارہ ہے اس سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے پائلٹ کے ساتھ اڑنے والے F-16 کو ٹارگٹ کیا، تو یہ کیا تجربہ تو کامیاب رہا، تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی بھی اس میں کیا دلچسپی ہوگی؟ دیکھیں عمران صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ تھا، اور اس میں کئی پیرامیٹرز جو ہیں وہ ویلیڈیٹ ہوئے ہیں اس ٹیسٹ سے۔ ترکیہ کی جو بائیکار کمپنی ہے بیسیکلی پاکستان سمیت دنیا کے 37 ممالک جو ہے نا ان کو بغیر پائلٹ لڑاکا ڈرون یا جاسوس ڈرونز جو ہیں وہ فراہم کر رہی ہے۔
پاکستان کے ساتھ ظاہر ہے ان کا ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ بھی ہے جو نیسٹیپ جو ہے چل رہا ہے، اور پاک فضائیہ بائرکٹر کا جو TB2 ہے اور کنجی ڈرونز ہیں وہ استعمال میں تو بہت زیادہ ڈیفینیٹلی. تو قزل علما جو ہے یہ بھی کیونکہ بغیر پائلٹ ایک ڈرون طیارہ ہے، تو یہ پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. اور ترکی فضائیہ کے جو F-16 طیارے ہیں انہوں نے مقامی سطح پہ جو تیار کردہ مراد ایسا ریڈار ہے اس سے نہ صرف جو ہے وہ اس قزل علما نے لاک کیا ہے F-16 کو، بلکہ فضا سے فضا میں جو مار کرنے والے BVRs ہیں، بیونڈ ویژول رینج میزلز ہیں، جو کہ ترکی جو ہے وہ گاکتگون جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، تو اس سے کامیابی تو ایک ہوتا تو موک ہی ہے بیسیکلی، لیکن کامیابی سے اس کو ہٹ کیا ہے اور ایک بڑا مولک ہتھیار بن کے سامنے آیا ہے. قزل علما نے ویسے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ موک ڈرل تھی، ایک موک ڈرل جو ہے یہ نہیں کہ باقاعدہ کوئی ٹیسٹ ڈرلز ہوتی ہیں، ٹیسٹ فائرز ہوتے ہیں، تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ سیمولیشن پہ ہوتے ہیں بیسیکلی. تو یہ ظاہر ہے سیمولیشن بھی ساتھ استعمال ہوتی ہے اور پریکٹیکلی جو ہے وہ جہاز فضا میں بھی ہوتے ہیں. تو قزل علما نے 1 گھنٹہ 45 منٹ جو ہے وہ 15,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے جو فلائٹ ٹیسٹ ہیں اب وہ 55 گھنٹوں سے زیادہ آگے جا چکے ہیں. اس موقع پہ 3-4 پیرامیٹرز جو ہیں وہ ویلیڈیٹ ہوئے. ایک تو تقریباً F-16 طیارہ جو ہے اس کو 30 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر فضا میں، ایک تو اس کو نہ صرف جو ہے وہ ہدف کا تعین کیا قزل علما نے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو لاک بھی کیا ہے، اور کامیابی سے بیونڈ ویژول رینج میزل جو ہے اس نے 30 میل کے فاصلے پہ ہٹ بھی کیا ہے. 30 میل کے فاصلے پہ، میں کلومیٹر شاید پہلے کہہ گیا. اس دوران جو ہے وہ ڈرون طیارے اور پلس جو ہے اس کا جو ریڈار ہے یا میزائل ہیں ان کے مابین جو الیکٹرانک کمیونیکیشن تھی نا وہ بھی ویلیڈیٹ ہوئی ہے، جو کہ ایک بڑا پیچیدہ عمل ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پائلٹ کے ساتھ اور بغیر پائلٹ طیاروں کے ساتھ جو ایک مل کے ٹیمنگ ہوتی ہے اور اس کو ایک کلیدی آپریشن جو ہے اس کو بھی مکمل کیا گیا. پھر گاکتگون میزل جو ہے اس کے ذریعے قزل علما کے جو ایروڈائنامکس ہیں اور ایویونکس ہیں ان کی صلاحیتوں کو بھی جانچا گیا، اور مراد ایسا ریڈار کی جو صلاحیت ہے اس کا ہدف کو تلاش کرنا، نگرانی کرنا، لاک کرنا اور پھر ڈیٹا جو ہے اس کی منتقلی، تو یہ سارے پیرامیٹر جو ہیں ان کو مکمل کیا گیا. اب اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے ایک یہ جو بائکر کمپنی ہے اس کے جو CEO ہیں سیلجوک بائرکتار جو ہیں، وہ جب آئے تھے پاکستان تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا نیسٹیپ کے اندر وزیر اعظم بھی گئے تھے، فیلڈ مارشل بھی وہاں موجود تھے جو اس وقت آرمی چیف تھے، اب بھی ہیں لیکن فیلڈ مارشل ہو گئے، پہلے جنرل تھے، آرمی اور ایئر چیف جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو اس وقت ایک ماڈل جو ہے وہ پاک فضائیہ کو سپرد کیا تھا، شاید وزیر اعظم کو بھی دیا تھا. تو وہ ماڈل بیسیکلی قزل علما کا ماڈل تھا، اور ان کے بیک گراؤنڈ میں جو تصاویریں تھیں اس میں بھی قزل علما موجود تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قزل علما پاک فضائیہ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. 2026 میں جب اس کی پروڈکشن لائن سیریل پروڈکشن شروع ہو جائے گی تو ظاہر ہے بائیکر کا پلان جو ہے وہ 10 فی الحال طیارے پر ایئر جو ہے وہ نکالنے کا ہے. تو پاک فضائیہ جو ہے اس پروگرام کا بھی حصہ ہے، اور پاک فضائیہ جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ پاک فضائیہ قزل علما طیارے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اپنے بیڑے میں شامل کرے گی. اور اوور آل جو ایئر پاور کا سینیریو ہے آلریڈی پاکستان فضائیہ اس کو ڈومینیٹ کر چکی ہے ساؤتھ ایشیا میں، لیکن آئندہ عرصے میں جو ہے اس کو مزید ڈومیننٹ ہونے جا رہی ہے پاک فضائیہ. جی بالکل، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.